एक बार फिर मेरी तरफ से पैस्टर सिसिल विक्टर जॉन, कैलिफोर्निया, यूएसए, जीसस द वे मिनिस्ट्री के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम, प्यार। और हमारे साथ फिर हैं मेरे बड़े दोस्त, मेरे भाई पैस्टर मोज़म कैंसस से। और आज का ये जो हम वीडियो लॉग कर रहे हैं, ये मैं अपने सारे नाजरीन से जो कि हमें वॉच करेंगे और जो इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ आपने इसको पूरा सुनना है, क्योंकि आज पास्टर जी जो हमारे साथ जो कुछ चीज़ें बयान करने वाले हैं, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर वो चीज़ नहीं है, तो आपका जो खुदा से जो रिश्ता है, आपका खुदा के साथ जो एक तल्लुक है, वो बहुत बहुत नहीं बल्कि मैं कहूँगा वो बिल्कुल डैमेज हो सकता है। और इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो लॉग को शुरू से लेकर एंड तक सुनिएगा, क्योंकि पास्टर जी हम शुरू होंगे और इसको एंड में हम जो है वो कंक्लूड जब करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि जो बात हम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगियों में क्यों उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर जी, से पहले कि मैं आपको बोलूं कि आप हमारे नाज़रीन को आज का टॉपिक बताएं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने एक पिछला एक एपिसोड किया था, एक वीलॉग किया था, जिसमें हमने कहा था कि गॉड इज होली। तो आज हम उसी कंटिन्यूस में चलेंगे, लेकिन आज हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो कि आपने मेरे से थोड़ी देर पहले शेयर किया, जो कि जेनेसिस चैप्टर चैप्टर 1 उसकी वर्स थी 27 वर्स 27 कि खुदा ने गॉड क्रिएटेड अस मैन एंड वुमन इन हिज ओन इमेज। तो जब ये वर्स मैं पढ़ रहा था और जब इसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, तो जब खुदा ने हमें उस अपनी इमेज में बनाया है, इसका मतलब है कि हम खुदा तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें खुदा की तरह होना चाहिए। एम आई राइट? तो yes आज 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 जो हमारा ये जो वीडियो लॉग है, वो इसी बात पर है कि God created us or mankind in his own image. That means God is holy. He has called us to be holy. तो पास्टर साहब, आप जरा पहले इसका बताएं कि इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है कि God created mankind in his own image. जी, थैंक यू। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम फिर इस वीलॉग के जरिए नाजरीन के साथ जुड़े हैं और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को मैं आपके सामने रख सकूंगा। तो जिस तरह अभी पास्टर जी ने कहा कि हम इस बात का क्या मतलब लेते हैं कि जब हम इस बात को कहते हैं कि वी आर क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड, तो इस बात का क्या मतलब है। सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखें कि हम फिजिकल बीइंग हैं, लेकिन खुदा रूह है और खुदा ने इंसान की रूह को क्रिएट किया और उसे जब उसने बॉडी को तख्लीक किया आदम की, तो उसमें उसने उन सांसों को, उस रूह को फूंका। तो इस बात से ये पता चलता है कि ये 127 जो है ये स्पिरिट की बात हो रही है और इंसान की स्पिरिट जो है, जो इंसान को तख्लीक किया गया, वो खुदा की शबी पे, खुदा ने अपनी मानद बनाया। खुदा रूह है और खुदा ने हमारे अंदर, हमारे बदन में भी उस रूह को फूंका है। अब इस बात का मतलब मैं शायद बचपन में डिफरेंटली लेता था कि जब हम अपनी शक्ल को बिगाड़ते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें ये बात करते थे कि अपनी शक्ल को मत बिगाड़ें, आप खुदा की शबी पे बनाए गए हैं। तो इस बात ने मेरे जहन में इस को एक फिजिकल टर्म्स में डिफाइन कर दिया। लेकिन जब खुदावंद ने इस बात को मेरे ऊपर खोला कि इस बात का क्या मतलब है, तो मैंने जाना कि इस बात का मतलब ये है कि जो खुदा की एट्रीब्यूट्स हैं, जो खुदा का कैरेक्टर है, वो उसने हमारे अंदर रखा है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है कॉल्ड टू बी होली, उसमें सबसे पहले मैंने इस आयत का ही मुंतखब किया है कि हम खुदा के इमेज पे क्रिएट किए गए हैं। तो खुदा की जो सबसे पहली मैं इन सारी एट्रीब्यूट्स पे, खुदा के इन सारे कैरेक्टर्स पे बात नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गिव सम रेफरेंसेस। बाकी जो डीप स्टडी करना चाहते हैं वो इसको और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। पहली बात कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने
ہمیں بھی حکم کیا دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، تب لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہم خدا کے اس کیریکٹر کو ظاہر کرتے ہیں، ہم خدا کو جانتے ہیں۔ دوسری بات کہ گاڈ از جسٹ، اور میکا 6:8 میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے۔ تو خدا نے ہمیں بھی جسٹس کرنے کا، یہ میں ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہوں اس اگلی بات پہ آنے کے لیے کہ گاڈ از ہولی، یہ خدا کا کیریکٹر ہے کہ خدا جو ہے وہ پیور ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں گاڈ از ہولی تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے لیویٹیکس 19:2 میں، احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ کون سا چیپٹر؟ پہلے کی طرح ہم اسی طرح کریں گے، میں اردو میں پڑھوں گا، آپ انگلش میں پڑھیے گا۔ کون سا چیپٹر ہے پلیز؟ لیویٹیکس 19:2، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ Beautiful verse, Pastor D. In English, اس میں لکھا ہے Leviticus chapter 19 verse 2 میں speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy, I am Lord your God, am holy. Yes. تو آپ اس بات سے جانیں کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں، اس لیے تم بھی پاک ہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اور ہم اس کے بعد اس چیز کو دیکھیں گے کہ what is the holiness of God، کیونکہ آج ہم اس بات پہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا ہے، خدا نے ہمیں ہولینس کے لیے بلایا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو جب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ what is the holiness of God، تو ہم اس بات کو جان سکیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا آپ کہہ لیں کہ کیا مرضی ہے، خدا کی کیا کمانڈمنٹس ہیں، اور یہ کتنی سینسٹیو بات ہے، اس کو آج ہم اس پہ غور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دو باتوں کو اس میں دیکھیں گے، ہولینس آف گاڈ میں ہولی آبجیکٹس، اور دوسرا ہم دیکھیں گے پروفٹ اور ہائی پریسٹ کو۔ تو یہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے ہولی آبجیکٹس میں سب سے پہلے ذکر کروں گا آرک آف کووننٹ کا، لیمپ سٹینڈ جو تھا، جو خدا نے جو ٹیبرنیکل بنائی، اس کی جتنی بھی اشیاء تھیں، اس کو کس طریقے سے خداوند نے ڈیزائن کیا۔ وہ خداوند نے جس طریقے سے موسیٰ کو اس کا آسمانی ٹیبرنیکل کا نقشہ دکھایا اور اس کو کہا کہ اس کے اوپر ہر چیز کی اسپیسیفیکیشن ہے، ہر چیز کا خداوند نے طریقہ بتایا کہ اس کو کیسے اٹھانا ہے، آرک آف کووننٹ کو۔ انہی حوالوں کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نمبرز، گنتی کی کتاب 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، نمبرز 4:15۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں، تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کا ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں، تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ This is the holiness of God، کہ خدا نے جس چیز کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کو اس طریقے سے ہی کرنا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 2 سیموئل چیپٹر 6 اور ورس 6 اور 7 دونوں ورسز کو پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔
تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا. تو یہ ہولینس ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہولی آبجیکٹس کی کہ اس کے بارے میں خداوند کیسے سینسٹیو ہے. خداوند نے جو طریقہ کار جو حکم دیے ہیں اگر ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو یہاں پہ اب میں دیکھوں گا کہ ایکسیڈنٹلی ہوا لیکن کیونکہ خداوند کا یہ حکم تھا کہ اس کو کوئی بھی چھونے نہ پائے. جس کو خداوند نے انوائنٹ کیا ہے جس کام کے لیے انوائنٹ کیا ہے وہی اس کو کر سکتا ہے. ہر کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا. جس کو کہانت دی ہے وہ کہانت کرے. جس کو ورشپ دی ہے وہ ورشپ کرے. جس کو اس نے کہا کہ تم نے عہد کے صندوق کو اٹھانا ہے لیکن اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا. دس از مائی ہولینس کہ کوئی اس کو چھوئے. اس کے لیے اس نے وہ چوبے دیں. وہ راڈز تھے جو اس میں عہد کے صندوق میں ڈالے جاتے تھے اور اس کو اٹھایا جاتا تھا. تو عزا نے کیا کیا؟ عزا نے اس کو ٹچ کر دیا. اور یہاں پہ میں پھر ذکر کرتا چلوں گا کہ اسی چیز کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے موسیٰ کی لائف میں کہ موسیٰ سے بھی یہ غلطی ہوئی. خداوند نے کہا کہ تو نے میری تقدیس نہیں کی. تو نے میری ہولینس کا خیال نہیں کیا. تو آئے ہم چلتے ہیں پروفٹس کی طرف. پروفٹس اور ہائی پریسٹس کہ ان کو جو خداوند نے حکم دیے تھے کہ میری ہولینس کو میری ان سب باتوں کو دس از دا سیٹ آف انسٹرکشنز آپ نے اس ڈیوٹی کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے لیویٹیکس 10 ورس 3 احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت. یہ انگلش میں بھی پڑھیں گے ہم اور اردو میں بھی پڑھیں گے. مجھے یہ ورس انگلش میں بہت ہی پسند ہے. جب ندب اور ابیو نے اپنے بخوردان میں آگ بھری اور اس پر اوپری آگ جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا. میں پہلی ورس سے پڑھ رہا ہوں 10ویں باب کی پہلی. اور ندب اور ابیو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا. We are talking about the holiness of God. خداوند کے حضور گزرانی اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداوند کے حضور مر گئے. اب ہم 3 آیت کو پڑھیں گے. تب موسیٰ نے ہارون سے کہا یہ وہی بات ہے ریفرنس پیچھے کر رہا ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں. اور ہارون چپ رہا. اس کو آپ پلیز انگلش میں بھی پڑھیے. جی انگلش میں بڑی پیاری ورس ہے. Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me I will be proved holy. In the sight of all people I will be honored. Aaron remained silent. اور اسی ورسز کے آگے جا کے جب ہم پڑھتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک اور ورس پڑھتا ہوں. تو خداوند نے کہا کہ تمہارے بال بھی نہ بگڑیں. تم نے رونا بھی نہیں ہے. اس کے 2 بیٹے مر گئے ہیں ندب اور ابیو اور موسیٰ نے کہا کہ تو نے ماتم نہیں کرنا ان کا. اور 8ویں ورس میں جب ہم دیکھتے ہیں اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ. تو بہت سارے تھیولوجینز کا یہ خیال ہے کہ مے بی جو اوپری آگ تھی یا جو سٹرینج فائر انہوں نے گزرانی مے بی دے ور ڈرنک اس لیے یہ کاہنوں کے ضوابط جو آئے ہیں وہ اس ورس کے اس واقعے کے بعد وہ آئے ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹلی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سٹرینج فائر کا کیا مطلب ہے. میں پہلے آپ کے سامنے 10ویں ورس کو پڑھوں گا. آپ اس کو انگلش میں بھی پڑھیے گا.
10:10 लेविटिकस 10:10 एहबार की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, तुम उसमें डिफरेंशिएट कर सको। प्लीज इंग्लिश में पढ़िएगा। English में so that you can distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean. यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होलीनेस ऑफ गॉड। इट्स नॉट कॉमन, ये कोई कॉमन नहीं है। उसने कहा यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज होली। यहाँ पे मैं आपके सामने उस वर्स को भी रखूंगा, क्योंकि यहाँ तीसरी वर्स में पीछे जो खुदावन ने हुक्म दिया था वहां पे रेफर कर रहा है मूसा, और कहता है ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी। तो मैं वो बात भी पढ़ना चाहता हूं जो खुदावन ने कही थी। वो हमें मिलती है एक्सोडस 19:22 में, खरूज की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 22वीं आयत 19:22। और काहिन भी जो खुदावन के नजदीक आया करते हैं अपने तई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। प्लीज इंग्लिश में पढ़िएगा। And in English में है even the priest who approach the Lord must concentrate themselves or the Lord will break out against them. Yes. ये खुदा का हुक्म था किनके लिए? काहिनों के लिए। लेकिन नदब और अबीहू हारून के बेटों ने लिखा है कि ओपरी आग चढ़ाई, स्ट्रेंज फायर। तो आज मैं समझता हूं जो खुदा का मज़बा है, जो पुलपट है, दिस इज फॉर द ऑर्डेन्ड पीपल, ये काहिनों के लिए है। यहां पे ओपरी आग नहीं चढ़ानी। इस बात का ये मतलब है जो खुदावंद ने जिस शख्स को ऑर्डेन नहीं किया, जो खुदावंद का ममसू नहीं है, वो वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। तो हमें आज इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम मजबे पे को खड़ा होने के लिए कहते हैं। दिस इज द होलीनेस ऑफ गॉड, कि हमारा वर्शिप लीडर कौन है, क्या वो खुदा का ममसू है या वो कोई कॉमन आदमी है। मैं किसी भी गुनाह का जिक्र नहीं करूंगा, आई विल जस्ट यूज दिस वर्ड कि क्या वो कॉमन आदमी है या उसमें खुदा का रूह बसा हुआ है, वो नजात याफ्ता है, वो वहां खड़ा होने के लिए ऑर्डेन्ड है। तो इस बात का ख्याल रखना, आजकल बहुत सारे चर्चेज में बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। एंड वी आर डीलिंग विद द सेम गॉड। खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ये बिल्कुल ये बात इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। खुदावंद आज भी अपनी वैसे ही तकदीस चाहता है, खुदावंद आज भी वैसे ही होली है, और खुदावंद वैसे ही चाहता है कि उसके लोग उसको उसी होलीनेस से, उसी फियर से कांपते हुए उसके पास आए, उसी हम्बलनेस से उसके पास आए। तो ये खुदा की होलीनेस है। दिस इज द होलीनेस ऑफ गॉड। तो इतना ज्यादा हमने होलीनेस पे बात कर दी। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने होलीनेस की डेफिनेशन रखूं कि होली का मतलब क्या है। इब्रानी में इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है कादोश, जिसका मतलब है सैक्रेड, कॉन्सिक्रेटेड, प्योरिफाइड। लेकिन इसका जो रूट वर्ड है, जो इसका लिटरल बिब्लिकल मीनिंग बनता है, वो है सेट अपार्ट, सेपरेटेड।
اور جب ہم اس بات کو خدا کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ God is not common. He is holy. He is complete. وہ اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے، وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، وہ انسان کی مانند نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں called to be holy۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے 2 یا 3 ایگزامپل سے اس بات کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں God called out a people to be holy۔ یہ ایک جرنل ہیڈنگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ why did God choose Israel؟ خدا نے اسرائیل کو کیوں چنا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ورس دیکھتے ہیں ایکسوڈس میں سے، خروج کی کتاب ایکسوڈس 19:3-6۔ ایکسوڈس 19:3-6۔ میں 19 میں ہی ہوں تو میں تیسری آیت پر جاتا ہوں۔ ایکسوڈس 19:3-6۔ اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ آپ پلیز 5ویں اور 6ٹھی آیت کو پڑھیں انگلش میں۔ Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Yes. میں آپ کے سامنے اس وجہ کو رکھ رہا ہوں کہ خدا نے اسرائیل کو کیوں چنا۔ دنیا کی ساری قوموں میں سے خدا نے کیا کہا کہ تم میری خاص قوم ہوگے۔ My own possession among all the nations, among all the people۔ تو ابھی میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ ہولی کا مطلب ہے سیپریٹڈ، سیٹ اپارٹ۔ تو خدا نے اسرائیل کو دنیا کی ساری قوموں میں سے اپنے لیے الگ کر لیا کہ وہ میرا خاص پوزیشن ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی مقدس قوم ہے۔ خدا نے اس کو اپنے لیے الگ کر لیا دنیا کی ساری قوموں میں سے۔ یہاں پہ ایک اور بات کا ذکر کروں گا، اس کوننٹ کا، جس کا یہاں پہ خدا نے ذکر کیا ہے کہ میرے عہد پر چلو۔ یہ کوننٹ اس نے کس کے ساتھ باندھا تھا؟ ایمانداروں کے باپ ابراہیم کے ساتھ، جہاں اس نے ساری خاندانوں میں سے ایک خاندان کو چن لیا۔ ابراہیم کو اس نے چن لیا کہ میرے ساتھ چل، میرے حکموں پر چل۔ وہ ایمان لے کے آیا خدا پر اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ تو پاسٹر جی ہمارا ٹائم تقریباً پورا ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، تو میں تھوڑا سا میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہاں پہ۔ اچھا ڈیوٹرانومی 7 پہ ہم اس کو کلوز کریں گے۔ ٹھیک ہے۔
کیونکہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ریزن تھا خدا نے کیوں اسرائیل کو چنا. ڈیوٹرانومی 7:1-7 دیکھیں گے ہم. استشنا ٹھیک ہے I'm there. آپ پڑھیں. 7 باب اور اس کی پہلی سے 7 آیت تک. جو آیت انگلش میں پڑھنی ہوگی میں آپ کو کہوں گا, ٹھیک ہے. جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے, اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو, یہ ساری ورسز نہیں ہم پڑھتے, ہم آگے چلتے جاتے ہیں کہ خداوند نے کہا ان ساری قوموں کو میں تیرے آگے سے بھگا دوں گا, مار ڈالوں گا, اور تو ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھنا. یہ ریفرنس کے لیے ہے تاکہ آپ ناظرین ہمارے سارے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں کہ جو بات میں اب پڑھنے جا رہا ہوں تو خداوند کیا بات کر رہے ہیں کہ کسی ان کی مورتوں کو جلا دینا, سب کچھ اپنے ساتھ, ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھنا. ہم دیکھتے ہیں 6 ورس کو, یہ ہم انگلش میں بھی پڑھیں گے, 6 اور 7 کو پڑھتے ہیں. کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. خدا نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے, کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے, بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا, اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلوق. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو خداوند خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کا کوئی, تم تو ساری قوموں میں سے کم تھے, تمہارے نمبر کم تھے. تو خداوند کہتا ہے کہ کیونکہ خداوند کو تم سے محبت تھی, اس لیے خداوند نے تمہیں ساری قوموں سے اپنے لیے الگ کر لیا کہ تم اس کی خاص ملکیت ہو. یہاں پہ انگلش میں میرے پاس لکھا ہوا ہے my own possession among all the people. تو یہ اس بات کا یہ مطلب ہے, holiness called to be holy کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو دنیا کی ساری قوموں میں سے اپنے لیے الگ کر لیا. وہ called to be holy ہے, وہ خدا کی خاص ملکیت ہے. ہم یہاں سے ہی آگے آغاز کریں گے دوسری ایپیسوڈ میں. جی تو اوور ٹو یو. جی تھینک یو پاسٹر جی. تو آپ نے بڑے مؤثر اور بڑے سارے ریفرنسز دیکھے, اور جو کوئی ناظرین ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں وہ سارے ریفرنس کو کراس چیک کر سکتے ہیں. آپ نے شروع کیا جینیسس سے, جہاں پر آپ نے بتایا کہ وی آر کریٹڈ ان گاڈز امیج, تو اس کو آپ نے ریلیٹ کیا کہ وہ ایٹریبیوٹس آف گاڈ ہیں, جس کے اندر آپ نے وہ ساری چیزیں ڈسکرائب کی. ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی ایٹریبیوٹس جی ہاں, اور اگر وہ ہمارے میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ سوچنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے اس کو ریلیٹ کیا کہ ان کے جو آبجیکٹس آف ہولینس ہے وہ خدا نے ان کو ڈسکرائب کیا. خدا کی ہولینس کیا ہے, یہ کوئی خداوند کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے جی ان ہاں, باتوں انہوں لائٹلی نہیں ہمیں لے سکتے خدا نے, ٹھیک ہے نا. یس. آپ نے اس چیز کو ڈسکرائب کیا. اور تیسرا آپ نے پوائنٹ کیا کہ کیا کہتے ہیں جو پریسٹ تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو کیا کمانڈ دیا اور ان کے لیے کیا چیزیں تھی. اور اس کے اندر خاص طور پر اس پہ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ چھوٹا سا اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان کو بتایا کہ ان کو کیا کمانڈ دیا تھا, اور وہاں پہ جو انوائٹڈ تھے صرف وہ جا سکتے تھے. آج کل کے چرچز میں پاسٹر جی بڑے اس کے ساتھ میں افسوس کے ساتھ بولوں گا, اور اگین ہم کسی کو بھی جو ہے وہ ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے, تو لیکن آج کل کے چرچز میں پاسٹر صاحب سارے لوگ جو ہیں وہ چڑھے ہوتے ہیں اس کے اوپر, جہاں سے کیا کہتے ہیں پہ آ جاتے ہیں, خداوند کے آلٹر پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی ذرا خیال نہیں, کیونکہ پاسٹر صاحبان بھی ہیں یا جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ جگہ ہولی ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, پلیز یہ چیز کو آبزرو کرنا. اس کو میں آپ کے سامنے ایک ورس سے بتاتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں نمبرز
گنتی کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 12ویں آیت، اس کو ہم انگلش میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نمبرز نمبرز 20:12. 22. ٹھیک ہے. اگر خدا نے موسیٰ اور ہارون کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا کہ تم نے میری تقدیس نہیں کی، تم نے میری ہولینس کا خیال نہیں رکھا، تو میں تو بہت پیچھے ہوں. یہاں تو آپ نے بات ہی ختم کر دیا پاسٹر جی. میں اس ورس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ. بیوٹیفل. خداوند نے ان کو وہاں اس بات کی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ مریبہ کا واقعہ ہے، جب خداوند نے کہا کہ اس پہاڑ، کیونکہ ایک واقعہ پہلے آتا ہے جب خداوند نے کہا کہ اس پہاڑ پہ لاٹھی مار تو اس میں سے پانی نکلے گا، اور سیکنڈ ٹائم خداوند نے کہا کہ اس پہاڑ کو کہہ. یہ 2 واقعات ہیں. اور موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے غصے میں لاٹھی ہی ماری. تو خداوند نے کہا، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خداوند کا حکم کیا تھا کہ اس چٹان کو کہہ، اسپیک ٹو اٹ، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لاٹھی ماری. اپنی تو سوچ. یس، تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند کے حکم کو اس نے نہیں مانا. تو خداوند نے اس بات کو اتنی سیریسلی لیا، کیونکہ خداوند کے حکموں کو نہ ماننا خداوند کی تقدیس. یہاں پہ یہی بات لکھی ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ تم نے اسرائیل کے سامنے میری تقدیس نہیں کی. تو ہمیں اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اس اسٹرینج فائر کو، اس اوپری آگ کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی انہوں نے ہی کوئی اوپری آگ، غلط آگ چڑھا دی. نو 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 نو. انہوں نے خدا کے اس حکم کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایکسوڈس 19:22 سے، خروج کی کتاب 19 باب 22ویں آیت سے، کیونکہ خداوند نے کاہنوں کو حکم دیا تھا کہ جو کوئی میرے نزدیک آئے مجھے پاک جانے، میری تقدیس کرے. بالکل بالکل. تو انہوں نے خداوند کے اس حکم کو نہیں مانا تھا. جی ہاں. تو اس لیے خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور خداوند نے ان کو بھسم کر. جی ہاں. جی ہاں. بہت شکریہ. اور آپ نے یہ بڑا اچھا یہ ورس دے کہ آپ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا کہ آپ کسی قسم کا بھی اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں جو خدا نے آپ کو حکم دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی ہولینس کو جو ہے اس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں، اور وہ چیز خدا کبھی بھی آپ سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. اور لاسٹ جو اپنے پوائنٹ پاسٹر جی کیا کہ خدا نے اسرائیل کو کیوں چنا ٹو بی ہولی، اور ہم اگلے جو ایپیسوڈ ہم کریں گے اس میں آپ یہ ہمیں ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمیں کیوں ہولی چنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی ابھی بریک لیں گے، اور پاسٹر معظم میرے ساتھ ہی ہیں، تو پلیز ہمارے ساتھ آپ کنٹینیو رکھیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. Thank you. God bless you.